Allah sallallahu alayhi wa sallam, after the guidance has been conveyed to them, and then they choose a path other than the path of the Sahaba radiallahu anhum, because the mu'mineen are the Sahaba, then Allah will leave him in the path he has chosen and burn him in the hellfire, and what an evil destination. So this ayah establishes for us the fact that we are obligated to follow the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam and not to contradict him, and to follow the guidance, the huda, and to follow the sabil of the Sahaba radiallahu anhum. And whomsoever chooses another path, another sabil, another tariq, other than the path of Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam and the Sahaba, then Allah will burn them in Jahannam, waliyadu billah. तो जिस चीज़ पर सलफ़ी दावत की बुनियाद है वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की किताब है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जिस तरह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन ने किताब और सुन्नत को समझा, तो ये बुनियाद है सलफ़ी दावत की, किताब, सुन्नत और सहाबा का फहम। और इसके बारे में कुरान में बहुत सी आयात हैं जो इसकी दिलालत करती हैं, जो इस बात की दलील बनती है। और उनमें से एक आयत वो है जो यहाँ पर हमारे शेख ने तिलावत की कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फरमान है, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा, कि जिस किसी ने भी रसूल की मुखालिफत की इसके बाद कि उस पर हिदायत वाज़े कर दी गई, वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और उसने फिर मुमिनों के रास्ते को छोड़कर कोई और रास्ता इख्तियार किया, तो उसे हम जहन्नम रसीद करेंगे और वो कितना बुरा ठिकाना है जाने वाला। तो इस आयत से हमें क्या वाज़े हुआ कि हम पर यह वाजिब है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें और उनके सहाबा जो कि मोमिन हैं, जिनका यहाँ पर जिक्र हुआ है इस आयत में। क्योंकि जब ये आयत नाजिल हो रही है तो मोमिनों का जब भी जिक्र आता है कुरान पाक में, सबसे पहले उससे मुराद सहाबा है, जो सबसे पहले मुसलमान हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से। तो हम पर इस आयत में से वाज़े हो जाता है कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करनी है, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के तरीके पर चलना है, हिदायत के रास्ते को पकड़ना है। और अगर इस हिदायत के रास्ते को अगर हम छोड़ देंगे, कोई और रास्ता अपने लिए चुनेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ऐसे शख्स को जहन्नम में डालेगा। And it is mentioned in the hadith of Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, where he said, "Khatta lana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam khatta." That Allah's Messenger sallallahu alayhi wasallam drew for us a line, and then he said, "Hada sabilullah." This is the path of Allah. Then he drew lines to the right, khatta khatutun an yaminihi wa an shimalihi. Then he drew lines to the right, and then he drew lines to the left, and he said, "Hadihi subulul mutafarriqa." These are paths of divergence. Ala kulli sabilin shaytan. Upon the head of each one of these paths is a shaytan. Yad'u ilayh, and he calls to that path. Then the Prophet sallallahu alayhi wasallam recited the statement of Allah, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. This is my straight path, so follow it. Do not follow the other paths, for they will divide you away from Allah's straight path. So there are many benefits in this single hadith of Abdullah ibn Mas'ud. From the most tremendous of those benefits is that the path of Allah is one. The sirat of Allah is one. This is the sirat al-mustaqim. Hada sabilullah. As the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, every other path, we don't care which sect it is, every group, every party, every hizb that is not upon the sirat al-mustaqim is misguided. It is gumrah. Then he recited sallallahu alayhi wasallam the statement of Allah, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. Then he recited the statement of Allah, this is my straight path. Yani Allah subhanahu wa ta'ala himself has said that this is my path. Yani that the path to the truth and the path to Allah is one. And do not follow the other paths. Allah is forbidding you from following any other path, because it will take you away from Allah's straight path. So therefore we understand that the path of Rasulullah and the path of the Sahaba is one. Every other path, every other firqa, every other innovation or deviation is other than the path of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and it will take people away
from the Sirat al-Mustaqim. और इसी तरह उन दलाइल में से जो अहले सुन्नत वल जमात और सलफ़ी दावत के हक़ के होने पर दलील बनती है, उसमें से अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है जिसमें उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा ज़मीन में एक लकीर खींची, एक सीधी लंबी लकीर खींची और उस लकीर के दाएं और बाएं मुख्तलिफ बहुत सारी लकीरें खींची और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो सीधी लंबी लकीर है ये अल्लाह का रास्ता है, ये अल्लाह की सिरात है, सिरात मुस्तकीम है, और इसके इर्द गिर्द ये जो रास्ते हैं ये गुमराह कुन रास्ते हैं जिस पर शैतान है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हानहु व तआला के फरमान में से जिक्र किया कि अल्लाह ने फरमाया कि बेशक ये ही मेरा सीधा रास्ता है, इसकी पैरवी करो और जो दूसरे रास्ते हैं इससे हटकर उन पर मत चलो क्योंकि वो तुम्हें इस रास्ते से दूर कर देंगे। तो इस हदीस में बहुत सारे फवायद हैं, लेकिन सबसे पहला जो फायदा इसमें से हमें ये मिलता है कि जो अल्लाह की राह है, जो सिरात मुस्तकीम है, वो एक रास्ता है और वो सीधा रास्ता है और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा का रास्ता है, दोनों का एक ही रास्ता है। और उसके अलावा जितने रास्ते हैं वो गुमराही की तरफ ले जाने वाले रास्ते, वो रास्ता किसी भी फिरके का क्यों ना हो, कोई भी नाम हो उस फिरके का, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला का जो रास्ता है वो एक रास्ता है। So the point that we need to understand from this is that Ahlul Sunnati wal Jama'ah, from the time of the Sahaba up until the time that we are living in today, up until Yawm al-Qiyamah, or the descent of Isa ibn Maryam alayhi salam, the Ahlul Sunnah are one. They are the Firqatul Najiyah, they are the saved sect. They are Ta'ifatul Mansura, they are the aided group. So we have to understand that anything that opposed the way of the Sahaba radiallahu anhum, from the bid'ah, from the khurafat or the deviations or the inhirafat or the munharifin, those who deviated from the path, all of them are considered to be amongst the deviated sects. This is established from the hadith of Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam when he said, سَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى 73 فِرْقَةٍ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً قَالُوا مَا هِيَ تِلْكَ الْفِرْقَةِ. So the Prophet ﷺ said that this ummah will divide into 73 sects. This is hadith of Rasulullah. This is not something that we are just making up from ourselves. This ummah will divide into 73. All of them are in the hellfire, except for one. Which is this one? The Sahaba said, وَمَا هِيَ تِلْكَ الْفِرْقَةِ. What is this one firqa? So he said, sallallahu alayhi wa sallam, مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي. In one riwayah, he said, that which I and my companions are upon today. In another riwayah, he said, وَهِيَ الْجَمَاعَةِ. They are the jama'ah. Meaning the Ahlul Sunnah. They are the jama'ah united upon the haqq. Who is that? That is the Sahaba radiallahu anhum. This firqa survives till today. Is din tak mawjood hai ye firqa. जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हदीस में आता है, لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. There will always be a group from my ummah that is manifest upon the haqq. They are not harmed by those who differ with them, nor those who oppose them and they abandon them. So this group will come in every single time. In the time of the Sahaba, it was Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, Abu Huraira, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Aisha, Salama, all of the Sahaba radiallahu anhum. Then it was those who came after them from the Tabi'een, Sa'id ibn Musayyib, Al-Hasan al-Basri, Muhammad ibn Sirin. Then those who came after them in the next generation, the likes of Ayyub al-Sakhtiyani, or Imam al-Awza'i, or Sufyan al-Thawri. This sect, this firqatul najiyah, that saved group,
They are the people of hadith, Ashabul Hadith. They are Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Abu Hanifa, Imam al-Bukhari, Imam Ahmad ibn Hanbal. In every generation, Ahlul Sunnah, Ashabul Hadith, Ahlul Hadith. These are the people who are upon Da'watul Salafiyyah. Whomsoever opposes their way, then they are upon the misguided groups. تو اس حدیث جو ابن مسعود کی شیخ نے ذکر کی، اس سے ہمیں جو سبق حاصل کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ جو گروہ جو حق پر ہے وہ وہی گروہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کے طریقے پر ہے. جو بھی گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کے فہم، ان کی جو جماعت ہے، اس کے فہم کو چھوڑ کے کوئی اور فہم لیتا ہے تو وہ گروہ اپنے آپ کو جتنے بھی اچھے اچھے نام، جتنے اچھے اچھے القاب دے تو وہ حق پر نہیں ہو سکتا. اور خلاصہ جس طرح آپ نے سنا، شیخ نے بھی یہاں پہ ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور سب کے سب فرقے جہنم میں ہوں گے سوائے ایک فرقے کے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ فرقہ کون سا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ فرقہ وہ ہے جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. یعنی وہ فرقہ وہ ہوگا جو میری سنت تھامے گا اور جو میرے صحابہ نے مجھ سے سیکھا، جس طرح انہوں نے مجھ سے سمجھا. تو یہ جو فرقہ ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، اس کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرقے کا وصف بیان کیا، تعریف بیان کی کہ یہ فرقۃ الناجیہ ہے، یہ طائفۃ المنصورہ ہے. یہ وہ گروہ ہے جو ان سب گروہوں سے ہٹ کے ہے کہ وہ سب کے سب ان کو ڈرایا گیا ہے جہنم کی آگ سے اور ان کو بشارت دی گئی ہے جہنم کی آگ سے بچانے کی. تو یہ جو گروہ ہے جسے فرقۃ الناجیہ کہیں، طائفۃ المنصورہ، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اصحاب الحدیث ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پکڑ کر اس پر چلتے ہیں جس طرح صحابہ نے ان سے سیکھا. اور یہ جو گروہ ہے یہ تا قیامت ہمارے وقت تک موجود ہے اور انشاءاللہ تا قیامت تک، جب قیامت سے پہلے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا اس وقت بھی موجود ہوگا. یہ فرقہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر بالا تر رہے گا، حق پر ہمیشہ ظاہر رہے گا، اور جو ان کی مخالفت کرتے ہیں وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. تو یہ وہ ایک واحد گروہ ہے جس کی طرف اللہ سبحانہ تعالی کا وعدہ ہے اس کی نصرت کا. اور یہ جو گروہ ہے یہ ہر زمانے میں قائم و دائم ہے. یہ کون ہے؟ یہ اصحاب الحدیث میں سے کون ہے؟ یہ صحابہ کے وقت میں سے لے کے کون ہے اصحاب الحدیث میں سے اور فرقۃ الناجیہ میں سے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ابو بکر ہیں، عمر ہے، عثمان ہیں، علی ہیں، ابو ہریرہ ہیں، ابن عباس ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، اور ان کے بعد آنے والے ان کے شاگردوں میں سے، تابعین کی نسل میں سے اور ائمہ کے زمانے میں سے، جس طرح امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، امام الاوزاعی، اور اس کے بعد آنے والے ان کے شاگردوں میں سے اور ان کے شیوخ میں سے. یہ وہ لوگ ہیں جو فرقۃ الناجیہ ہیں، جو اصحاب الحدیث ہیں، جو اہل الحدیث ہیں، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ یہ تا قیامت حق پر بالا تر رہیں گے. تو جو کوئی ان کے طریقے پر چلے گا، جو کوئی بھی ان کے طریقے پر چلے گا، اس کو تھامے گا، تو وہ نجات پانے والے فرقے میں سے شمار ہوگا. اور جو کوئی ان کی مخالفت کرے گا، خواہ وہ کتنی تعداد میں کیوں نہ ہو، خواہ اس کا لقب بہت ہی خوبصورت کیا نہ ہو، تو وہ ہلاک ہونے والے فرقوں میں سے ہوگا. So in conclusion, I've been visiting Pakistan now for more than 5 or 6 years. What I found in Pakistan is the same that I found in most countries of the world, even in the United Kingdom, in the United States of America, wherever there is Muslims.
In Pakistan, you see Muslims are divided into ahzab, jama'at, jam'iyyat, firaq, ahzab. یہ کہتا میں بریلوی کا طریقہ میرا ہے، وہ کہتا میں تبلیغی ہوں، وہ کہتا میں دیوبندی ہوں، یہ کہتا میں یہ ہوں، یہ کہتا میں جماعت دعویٰ ہوں. There are so many firaq in Pakistan. So what is the average person supposed to do? Whoever wants to make ibadah of Allah and he wants to follow the haqq, وہ حق ڈھونڈ رہا ہے. کیسے وہ حق حاصل کرے گا؟ By going back to the way of the Salaf, by learning the names of the Salaf and the books of the Salaf and reading them and understanding them and studying them with the sheikhs and the people of knowledge. In Pakistan, what is the cure for all this firqabazi, all of this splitting and division? You find Muslims in Pakistan, they make tawaf of the grave. I have seen it. They make sajda at the qabr of the peer. They wear taweez around their necks and they don't even know. Jante bhi nahi kya likha hua hai. They don't know what they're doing. Superstition ho raha hai. Dar rahe hain, if I throw this taweez up, kya hoga? What's going to happen? Jamaat Tabligh is taraf, Jamaat Ahl-Hadith us taraf, Diyobandi yahan, Barelwi wahan, siyasi group yahan. اتفاق تے اتحاد کیسے ہوگا؟ یونٹی کیسے ملے گی؟ جیسے امام مالک ابن انس نے کہا تھا, as Imam Malik ibn Anas, he said, the latter part of this ummah will not be rectified except by that which rectified its first part. You have to go back to the way of the Sahaba. You have to open up the books of Aqidah. یہ نئی کتابیں جو چھاپ رہے ہیں ان کو رہنے دیں. Read the books of Ahmad ibn Hanbal. Read the books of Imam al-Bukhari. Read the books of Ibn Battah. Read the books of Imam al-Lalaka'i. Those books that were written in the first 3-4 centuries. یہ کتابیں ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ We read more newspapers than we read books of the Salaf. If we want to change the ummah, we want unity within the ummah, let us unite the ummah upon the tawheed of Allah subhanahu wa ta'ala. Sirf Allah ki ibadat. Number 2, sirf Nabi sallallahu alayhi wa sallam ki following, ittiba unki, mutaba'a of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Number 3, understanding of the Sahaba. Sahaba ki fahm, Sahaba ki understanding. Anyone else that comes after, whose understanding is different to the understanding of the Sahaba, we don't care who it is. If it contradicts Abu Bakr and Umar and Uthman and Ali and Abu Hurairah and Ibn Mas'ud, we don't care who it is. We will leave them for the understanding of the Sahaba. Khairun nas qarni, jaise Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne kaha tha. Best of mankind is my generation, then those who come after them, then those who come after them. Pakistan, علاج کیا ہے فرقہ بازی کا؟ علاج کتاب، سنہ، صحابہ، فہم سلف. اس لیے this is why we call ourselves Salafi. Salafi کا مطلب کیا ہے؟ The one who follows the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and the Sahaba, وہ ہمارے اسلاف ہیں، وہ ہمارے سلف ہیں. جیسے آپ پاکستان کے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں پاکستان ہوں؟ نہیں، آپ کہتے ہیں میں پاکستانی ہوں. یہ یا کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں یا نسبی. جب آپ کو کہتا ہے آپ کہاں سے ہیں؟ میں پاکستان سے ہوں. آپ کون ہیں؟ میں پاکستانی ہوں. آپ کہاں سے ہیں؟ میرا دین سلف کا دین ہے. آپ پھر کیا ہیں؟ میں سلفی ہوں. Meaning that I follow the Sahaba, the Tabi'een and the Atba'u Tabi'een. If we call the whole of Pakistan to this and we tell them to leave bid'ah and leave these firaq and unite upon the haqq, the ummah will be united. The people of Pakistan will be united. The ummah as a whole, in the whole of the dunya, will be united.
because every Muslim will be holding on to the Kitab and the Sunnah. وَاعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hold on to the rope of Allah. یہ اللہ کی رسی ہے, پکڑو آپ. We have no fear. ڈرتے نہیں ہیں ہم. Because this is the rope of Allah. Rope of Allah, Kitab, Sunnah, Sahaba. After this, there is no tafarruq. This is what we are calling the people to. This is the meaning of Salafiyya. Barakallahu feekum. So upon that, inshallah, my portion has finished. Jazakumullahu khairan. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. تو شیخ نے آگے فرمایا کہ شیخ نے دنیا بھر میں سفر کیا ہے, بہت سارے ممالک میں وہ گئے ہیں, اور پچھلے کم و بیش 5-6 سال سے وہ پاکستان بھی آ رہے ہیں, اور یہاں پر انہوں نے وہی پایا ہے جو دنیا کے مختلف ممالک میں پایا جہاں پر مسلمان پائے جاتے ہیں. امریکہ ہو گیا, یورپ ہو گیا, مختلف جو علاقے ہیں, مسلمان ریاستیں ہیں, کہ پاکستان میں فرقہ واریت ہے, فرقہ بازی ہے, کہ لوگوں نے گروہ بنا رکھے ہیں, فرقے بنا رکھے ہیں, اور فرقوں کے اندر فرقے ہیں, پھر اس کے اندر جمعیتیں ہیں, اور پھر جمعیتوں کے امیر ہیں اور فلاں ہیں, اور یہ ساری فرقہ بازی جو ہے, اس سب کا کیا علاج ہے؟ کیونکہ آخر میں کیا پوچھا جاتا ہے, کیا نعرہ بلند کیا جاتا ہے کہ ہم امت کا اتحاد چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ امت اکٹھی ہو جائے. تو امت کس طرح اکٹھی ہوگی؟ کیا علاج ہے اس فرقہ بازی کا کہ فرقہ بازی بند ہو, امت کا اتحاد ہو, تاکہ امت کو نصرت ملے. تو وہ طریقہ کیا ہے فرقہ بازی بند کرنے کا؟ وہ طریقہ ہے کہ جو سلفی دعوت ہے, جو سلف الصالحین کی دعوت ہے, اس کو پکڑا جائے. سلفی دعوت کیا ہے؟ سلفی دعوت ہے اللہ کی کتاب, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, اور صحابہ کی سمجھ اور ان کا فہم کتاب و سنت کا. یہ سلفی دعوت ہے. جب اس کو اپنائیں گے تو پھر ہمارے معاشرے میں, اس امت میں سدھار آئے گا. جس طرح امام مالک ابن انس رحمہ اللہ, جو ائمہ میں سے 4 جو مشہور ائمہ ہیں, ان میں سے ایک بڑے امام تھے, ان کا قول ہے کہ انہوں نے فرمایا, اور مستند قول ہے ان کا. اور یہاں پر شیخ نے فرمایا جتنی بھی ہم نے جو باتیں ذکر کی ہیں, احادیث, یہ ہم اپنی طرف سے نہیں گھڑتے کہ ہم بنا رہے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند احادیث ہیں, سلف کے مستند اقوال ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب میں سے اللہ کا فرمان ہے جو جا کے کوئی بھی انسان آسانی سے ان کی چھان بین کر سکتا ہے. کہ مالک ابن انس رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح, اس امت کے آخری حصے کی اصلاح کسی اور چیز سے نہیں ہوگی سوائے اس چیز سے جس سے اس امت کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی. اس امت کا پہلا حصہ کون ہے؟ صحابہ اپنے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرآن ان پر نازل ہوا, اس قرآن کی جو صحیح تطبیق, اس پر عمل کرنا ہے, صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا صحیح طریقے سے. تو لہذا جو لہذا میں مختصر کروں گا شیخ کا جو کلام تھا کہ جو علاج ہے فرقہ بازی کا جو ہمارے ملک میں بلکہ اس امت اسلامیہ میں, وہ کیا ہے کہ سلفی دعوت کو عام کیا جائے. سلفی دعوت کیا ہے؟ سلف کون ہے؟ سلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے صحابہ, تابعین, اتباع تابعین. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی, سب سے بہترین اس امت کی جو نسل ہے, جو پشت ہے, وہ میری نسل ہے, یعنی میرے صحابہ, جنہوں نے میرے وقت میں, میری پیغمبری کے وقت میں اسلام قبول کیا. ثم الذین یلونہم, پھر اس کے بعد آنے والی نسل, یعنی جنہوں نے صحابہ سے لیا ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ تابعین. ثم الذین یلونہم, اور پھر اس کے بعد آنے والے, یعنی اتباع تابعین. تو دین وہی دین رہے گا تا قیامت جو ان 3-4 نسلوں کے زمانے میں جس طرح منتقل ہوا.
جس طرح ان کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ، ان کی سنت کو درج کیا گیا، جس طرح امام بخاری، امام مسلم، امام احمد، انہوں نے جو کتابیں لکھی، تو طریقہ کیا ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے، اتنے سارے فرقے ہیں، سب دعویٰ کرتے ہیں ہم حق پر ہیں، ہم صحیح ہیں، ہر کوئی اپنی طرف بلاتا ہے، تو ایک عام انسان کیا کرے؟ ایک عام انسان کیا کرے؟ اسے کیا کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو درج ہے ائمہ محدثین کی کتب میں، اس کی طرف رجوع کرے، تابعین نے جو کتب لکھ کے گئے عقائد کی، اس کی طرف رجوع کرے۔ ہم لوگوں کو اخبار کی جو خبریں ہوتی ہیں روزانہ کی، جو سیاستدانوں کے نام اور انہوں نے کیا کیا، اس کے بارے میں زیادہ اطلاع ہوتی ہے بنسبت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کتب میں کیا درج ہے، یا تابعین جو ہیں وہ عقائد کی کتب میں کیا لکھ کر گئے اس امت کے لیے۔ وہ یوں ہی کسی مشغلے کی وجہ سے یہ ساری کتب نہیں لکھ کر گئے، انہوں نے کاوشیں کی، کیوں؟ تاکہ آنے والی نسلیں یہ جو علم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، ان کے صحابہ کے فہم کا، اس سے رہنمائی حاصل کریں تاکہ وہ کامیابی پائیں اس دنیا میں۔ تو جو پورے پاکستان میں جو علاج ہے فرقہ واریت کا اور اصلاح کا، وہ یہ ہے کہ جو سلف کی کتب ہیں ان کو جانا جائے، سلف کے ناموں کو جانا جائے کہ سلف کون ہے، امام احمد بن حنبل کون تھے، امام شافعی کون تھے، امام مالک کون تھے، اور جو کتب وہ چھوڑ کر گئے، جس طرح ابن بطہ کی جو کتاب ہے الابانہ الکبریٰ والصغریٰ، یہ بہت سارے ہمارے پاکستان میں جو عامت الناس ہیں، حتیٰ وہ جو درس نظامی سے جو متخرج ہوتے ہیں، فاضل ہوتے ہیں، انہیں ان عقیدے کی کتب، عقائد کی کتب کا نہیں پتا ہوتا۔ شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ، امام اللالکائی بہت بڑے امام، انہوں نے اپنے سے پہلے آنے والے جتنے بھی ائمہ تھے ان سے لے کر جو عقیدہ تھا پہلی 3 نسلوں کا، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی کہ وہ سب سے زیادہ خیر پر ہوں گے، وہ عقیدہ درج کیا۔ جب لوگوں کو سلف کا پتہ چلے گا، سلف کو کتب کا پتہ چلے گا، وہ اس کو پڑھیں گے تو لوگ پھر فرقہ واریت سے پیچھے ہٹیں گے، وہ اس سے بالا تر ہوں گے پھر، اور پھر ان کے لیے کیا کافی ہو جائے گا؟ سلف کے اقوال، سلف کا منہج، سلف کا طریقہ۔ اور جو سلف کے طریقے کی مخالفت کرے، صحابہ کے فہم کی مخالفت کرے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہم اس کو ٹھکراتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے، وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ شخص ہو، کیونکہ یہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں شہادت دی، جس طرح ہم نے اس بات کے شروعات میں اس آیت کا ذکر کیا کہ مومنوں کی سبیل کو اپنانا ہے، اس کی مخالفت نہیں کرنی ہے۔ تو شیخ نے اپنی بات یہیں پر اس کا اختتام کیا، اپنی بات کے حصے کا، اور انشاءاللہ اب ہم منتقل ہوں گے شیخ ابو حکیم کی طرف کہ وہ ہماری کچھ اچھے الفاظ سے رہنمائی فرمائے۔ بارک اللہ فیک۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن تبع هداه اما بعد. Alhamdulillah, from the ni'mah of Allah Azza wa Jalla and the blessings of Allah Azza wa Jalla upon us is that Allah Azza wa Jalla has allowed us to gather together, ayyuhal ikhwah, in this blessed place, in this blessed gathering in the house of our brother here in the country of Pakistan. Something wallahi I didn't believe would occur in my lifetime for me, so for me is a wallahi big blessing. We ask Allah Azza wa Jalla to make our gathering one that is blessed, even for the short moments that we are together. Following on from that which was mentioned by our brother Sheikh Abu Khadija, Hafidhahu al-Mawla wa Ra'ahu, we continue with a brief explanation of that which is connected to this da'wah and our call. And the fact that Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with a messenger that came with a deen that was clear, contrary to what most of the people believe. That we hear people making statements such as, we don't know who is the true group or who truly is going to Jannah. And this is falsehood, this is batil. Allah Azza wa Jal has blessed us with a deen that is crystal clear.
شیخ نے اپنے کلمے کا آغاز کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے، اور اپنے ساتھی استاد ابو خدیجہ کا شکریہ ادا کیا جو انہوں نے کلمہ یہاں پر پیش کیا. تو شیخ نے خوشی کا اظہار کیا کہ وہ یہاں پر ہمارے بھائی نعمان احمد اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ ان کے گھر یہاں پاکستان میں موجود ہیں، اور پاکستان پہ انہوں نے سٹریس کیا کہ وہ کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ کبھی موقع آئے گا زندگی میں کہ وہ پاکستان میں بیٹھے ہوں گے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس خوشگوار محفل میں. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہے ایک انسان پہ کہ وہ اس طرح کی مجالس میں اکٹھا ہو جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین کی بات ہو. تو شیخ نے فرمایا کہ شیخ وہیں سے اپنی بات کی شروعات کریں گے جہاں پر ان کے ساتھی شیخ ابو خدیجہ حافظ اللہ نے اپنی بات کا اختتام کیا. اس میں سے ایک نقطے پر روشنی ڈالنے کے لیے کہ بہت سارے لوگ آج کل ایک دعویٰ کرتے ہیں اور ایک سوال اٹھاتے ہیں جو حقیقتاً ایک باطل سوال ہے، جو شک و شبہ کی بنیاد پر پوچھا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ ہمیں کیا پتا کہ کون حق پر ہے، ہمیں کیسے پتا ہو سکتا ہے کون حق پر ہے اور کون جنت میں جائے گا. اور حقیقتاً یہ جو سوال ہے یہ باطل سوال ہے، کیونکہ اللہ کا جو دین ہے وہ صاف ستھرا شفاف دین ہے، اس میں کوئی چیز چھپی ڈھکی نہیں. تو حقیقتاً پھر یہ سوال اللہ کے دین پر اٹھتا ہے. نام Allah Azza wa Jal has informed us of the fact that He sent to the Ummiyeen, to the unlettered people, a Rasul, a messenger from them. The messenger himself said about himself, Ana da'watu Ibrahim, wa mubashshir Isa, wa ra'at ummi nuran خرجت منها أضاءت قصور شام. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکہ شیخ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امی جو قوم تھی یعنی کہ جو عرب تھے، جو ان پڑھ لوگ تھے، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، ان کی طرف ایک پیغمبر بھیجا، ہمارے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاتم النبیین ہیں، ان کی رہنمائی کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، اور میں عیسیٰ نے جو بشارت دی تھی وہ ہوں، اور میری والدہ نے جب میں ان کے یعنی پیٹ میں تھا ایک نور دیکھا جو ان میں سے نکلا، جس سے شام کے جو محل ہیں، محلات ہیں، وہ اجاگر ہوئے. میں نے خواب میں دیکھا ان کی والدہ نے کہ ان سے ایک نور نکلا جب وہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حمل میں تھی. اس نور سے شام جو علاقہ ہے اس کے جو محلات ہیں وہ اس سے اجاگر ہوئے. As far as him being the da'wah or the dua of Ibrahim, then when the Prophet ﷺ was given the Quran, Allah Azza wa Jalla informed him that Ibrahim, when they built the Kaaba, Ibrahim and Ismail, that they made dua to Allah Azza wa Jalla, رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا. This is what he meant by the da'wah of Ibrahim. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا کا جو ہے وہ نتیجہ ہوں، اس سے مراد وہی قول ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل کیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جب کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، بنا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے دعا کی کہ ربنا ابعث فیہم رسولا منہم، کہ اے ہمارے رب ان کی طرف رسول بھیج، پیغمبر بھیج ان ہی میں سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا جو مصداق ہے وہ اس آیت میں ہے. As far as his statement, and I am the mubashshir of Isa,
then it is a reference to the statement of Allah informing us concerning what Isa said to his people, Bani Israel, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدٍ. اور جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے قول کی بات ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں عیسیٰ کی طرف سے بشارت ہوں، تو اس کا مصداق اللہ سبحانہ وتعالی کہ اس قول میں ہے کہ جب عیسیٰ بن مریم نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو یہ اعلان کیا کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام ہوگا احمد، تو یہ اس کا مصداق ہے. And why did he refer to the Prophet ﷺ as Ahmad and not Muhammad? He referred to him as Ahmad because Ahmad indicates that he is greater in praising Allah Azza wa Jal than him. That not Muhammad is the one that is praiseworthy. Ahmad is the one that is greater in giving praise to Allah Azza wa Jal than Isa. تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد کہہ کر کیوں مخاطب کیا بنسبت محمد کے؟ کیونکہ جو احمد ہے اس کا مطلب ہے جو بڑھ چڑھ کر حمد و ثنا کرنے والا ہے اپنے رب کی، یعنی کہ بنسبت میری، میں عیسیٰ بن مریم، میری بنسبت وہ اپنے رب کی مجھ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر تعریفیں اور حمد و ثنا بیان کرنے والا ہوگا. کیونکہ محمد جو ہے اس کا مطلب یہ ہے جس کی تعریف کی جاتی ہے، جس کی تعریف کی جاتی ہے وہ محمد ہے، اور جو تعریف کرتا ہے وہ احمد ہے، جو بڑھ چڑھ کے تعریف کرتا ہے. And as far as the dream of his mother that she saw in a dream when she was pregnant with him, sallallahu alaihi wasallam, that a light came from her and illuminated the qusur and the castles of Sham, then that without doubt is a reference to the fact that Allah Azza wa Jal referred to the Prophet ﷺ as Noor, just as he referred to his book as Noor. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. There has come to you from Allah Noor, and a clear book. And that Noor, similarly, the Prophet ﷺ mentioned that he left this ummah upon it. تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اور جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بات کا تعلق ہے کہ ان کی والدہ نے ان کو خواب میں دیکھا، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان سے ایک نور جو ہے وہ اجاگر ہوا، اور اس سے جو شام کے جو محلات ہیں اور اس کے جو قلعے ہیں وہ روشن ہو گئے. تو اس کی نسبت کی جاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس قول کی طرف کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب کے بارے میں بھی ذکر کیا کہ اللہ نے نور نازل کیا ہے. لو عدت الآیہ شیخ قد جاءکم نور کتاب مبین، کہ بے شک تمہاری طرف اللہ کی طرف سے ایک نور، ایک روشنی آئی ہے اور ایک واضح کتاب. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے نور کی طرف نسبت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، جس طرح اس کتاب کے بارے میں ذکر کیا کہ کتاب ایک نور ہے جو ایک انسان کی ہدایت کا راستہ بنتی ہے، اور وہ کتاب جو ہے واضح مبین ہے. تو یہ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو والدہ کا جو خواب تھا اس میں انہوں نے جو نور دیکھا وہ حقیقتاً جب حاملہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے وقتوں میں آنے والی نسلوں کے لیے باعث ہدایت ہوں گے، نور ہوں گے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ترکتکم علی محجۃ البیضاء، کہ بے شک میں تمہیں ایک اجاگر روشن راہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں. لیلھا کنہاریہا، اس کی رات اس کے دن کی طرح اجاگر ہے، اور کوئی بھی شخص اس راہ کو نہیں چھوڑتا سوائے کہ وہ ہلاکت پاتا ہے. And this Noor, the Prophet ﷺ, before he passed away, he made it clear it was the path
of the Salaf of this Ummah, starting with himself. When the Prophet ﷺ, the year when he was due to pass away, Allah Azza wa Jal sent Jibreel every year Ramadan to read, that the Prophet ﷺ recite the Quran to him. The year that he was going to pass away, he recited it twice. And so he came to his daughter Fatima, and he said, "O Fatima, indeed Allah Azza wa Jal has made or sent Jibreel to recite the Quran to me twice this year, and I do not see except that it is because of the fact that my time has come. فَاتَّقِ اللَّهَ وَاصْبِرِي فَإِنَّهُ النِّعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ." As occurs in Sahih Muslim. فَاتَّقِ اللَّهَ وَاصْبِرِي فَإِنَّهُ النِّعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث سے واضح کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہے، اور اس میں دلیل ہے کہ یہی سلف کا راستہ ہے اور یہی ہدایت والا راستہ ہے، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں ان کے پاس جبریل علیہ السلام آیا کرتے اور ان کے ساتھ قرآن جو ہے وہ رمضان میں اس کا مدارسہ، اس کی تلاوت کیا کرتے. لیکن جو آخری سال تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی وفات سے پہلے، اس میں جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور 2 دفعہ ان سے قرآن ختم کروایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور انہیں کہا کہ اے فاطمہ، ہر سال جبریل امین میرے پاس آتے ہیں اور 1 دفعہ میرے ساتھ قرآن ختم کرتے ہیں، اور اس سال انہوں نے قرآن کو میرے ساتھ 2 دفعہ ختم کیا ہے، اور میں اس بات کو کسی اور طرح نہیں سمجھتا سوائے اس کے کہ میرا وقت قریب آ گیا. تو آگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہوتے کہا تو اللہ کا تقوی اختیار کرنا اور صبر کرنا، اور بے شک میں تمہارے لیے سب سے بہترین سلف ہوں، کہ میں تمہارے لیے سب سے بہترین سلف ہوں. سلف کا لفظ استعمال کیا. So here the Prophet ﷺ referred to himself as the Salaf for Fatima, and he's a Salaf for the whole of this Ummah. If that is the case, and similarly the Prophet ﷺ mentioned that man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira fa'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid. So we understand that our deen revolves around not only the understanding of the Messenger of Allah, but the understanding of the Messenger of Allah or the Sunnah of the Messenger of Allah, and the understanding of the Sahaba, as the Prophet ﷺ mentioned, the Khulafa ar-Rashidin. تو یہاں پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ وہ اپنی لخت جگر اپنی بیٹی کے لیے سب سے بہترین سلف ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک صرف اپنی بیٹی کے لیے نہیں، اس پوری امت کے لیے سب سے بہترین سلف ہیں جن کی پیروی کی جاتی ہے. سلف کون ہے؟ جو آپ سے پہلے آنے والا، جس کو بطور مثال لیا جاتا ہے اور اس کی پیروی کی جاتی ہے. تو بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی بیٹی کے لیے نہیں بلکہ اپنی پوری امت کے لیے بہترین مثال اور سلف ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ فرمایا کہ ان قریب تم دیکھو گے کہ فرقہ واریت ہوگی، لوگوں میں پھوٹ پڑے گی، تفرقہ بازی ہوگی، امت بٹ جائے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کو اس امت تک پہنچانے کے بعد کہا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِن بَعْدِي. تو جب یہ معاملہ آ جائے، اس امت کے ساتھ پیش آئے کہ اس میں پھوٹ پڑ جائے، یہ تتر بتر ہو جائے امت، تو پھر میری سنت کو تھام لینا. لیکن یہاں تک اکتفا نہیں کیا، کہا میری اور میرے بعد آنے والی جو میرے صحابہ میں سے خلفاء راشدین ہیں ان کی سنت کو بھی اپنانا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی سنت پر اکتفا نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ صرف میری سنت کو تھامنا، کہا میری سنت کو بھی تھامنا
اور میرے خلفاء الراشدین کی جو ہدایت ان کا طریقہ ہے اس کو بھی تھامنا. So look how easy this path of truth is. Look how easy it is. Number one, the first question, if anybody wants to present anything to us, whether it is belief, whether it is action, ibadah, anything connected to deen, we ask two simple questions. Number one, is there anything authentic, sahih, from the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam? Number two, is this how the Sahaba understood this action? Is this how Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, how they understood this thing? And so somebody says we should celebrate the Prophet ﷺ's birthday. Mathalan. First question we ask, is there anything authentic from the Messenger of Allah ﷺ concerning celebrating the Prophet ﷺ's birthday? Number two, did Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, Aisha, Fatima radiallahu anha, did they understand this in this way? If there is narration, alhamdulillah, we take it ala al-ayn wal-ra's. We follow. If there is no narration, then it is not from our deen. Khatam. Is this something that we find authentic in the Sunnah? Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, Abi Hurairah, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Ibn Umar, they practice this as well? They understood this same thing? If it is ala al-ayn wal-ra's, we follow this likewise. Any single issue, any belief, anybody wants to bring to us, these are two simple questions. Number one, is there sahih hadith about this? Number two, did Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, did they understand this same thing? And this is a principle Al-Imam Al-Barbahari left us with in a beautiful book, Sharh al-Sunnah, that I believe Sheikh Abu Khadija mentioned in his introduction. That he mentioned, he mentioned, انظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك الخاصة ولا تعجلن في شيء ولا تدخلن في شيء حتى تقف وتسأل أقال به أصحاب رسول الله أو أحد من العلماء فإن وجدت فيه أثرا فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختار عليه شيء فتسقط في النار. شیخ نے فرمایا تو آپ دیکھیں کہ ہمارا دین کتنی آسانی پہ مبنی ہے، کتنی آسانی ہے اس میں. تو اگر کوئی بھی انسان ہمارے سامنے کچھ پیش کرتا ہے ہمارے دین کے تعلق سے، تو ہمیں اس کے بارے میں دو سوال پوچھنے چاہیے. پہلا سوال یہ، کیا اس عبادت کے بارے میں یا اس عمل کے بارے میں یا اس عقیدے کے بارے میں جو انسان رکھتا ہے یا جس کا وہ چرچا کر رہا ہے یا جس کو پیش کر رہا ہے، جس کی طرف بلا رہا ہے، کیا یہ عقیدہ، یہ عبادت، یہ عمل جو ہے، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مستند حدیث سے ثابت ہے؟ نمبر ایک. یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء راشدین کے صحابہ میں سے ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی نے اس عقیدے کو، اس عمل کو، اس عبادت کو اس طرح سمجھا؟ اگر وہ اس طرح ہے تو وہ چیز جو وہ بندہ پیش کر رہا ہے عقیدے میں سے یا عمل میں سے، عبادت میں سے، تو وہ ہماری سر آنکھوں پر، یعنی ہم اسے قبول کرتے ہیں، ہم اس پر نچھاور ہیں. مثال کے طور پر شیخ نے فرمایا کہ لوگ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد النبی مناتے ہیں، مثال کے طور پہ. تو جو مناتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو منانا چاہیے، آپ کیوں نہیں مناتے؟ تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کیا اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی عید میلاد النبی منانے کے تعلق سے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مستند کوئی حدیث موجود ہے؟ یا پھر ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین کی سمجھ، ان کے اقوال میں سے یا ان کے عمل میں سے ایسی کوئی چیز موجود ہے؟ اگر ہے تو وہ ہمارے سر اور آنکھوں پر. اسی طرح ختم قرآن کا مسئلہ،
جو عموماً رائج ہے اس معاشرے میں اور مسلمان معاشروں میں. تو ختم قرآن کا جو مسئلہ ہے، لوگ کہتے ہیں ہم فلاں چیز پر برسی پہ ختم قرآن، یا تیسرے پہ ختم قرآن، یا 40ویں پہ ختم قرآن، یا کسی بھی موقع پہ ختم قرآن جو ہوتا ہے، آپ وہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو دعوت دی جاتی ہے، ہم پوچھتے ہیں پھر وہی سوال، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں اس کا ذکر ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین کے اقوال یا ان کی سمجھ میں سے کچھ موجود ہے؟ اگر ہے تو وہ ہماری سر آنکھوں پر ہے. یہ ہمارا دین ہے، یہ طریقہ ہے، اس طرح دین کو قبول کرتے ہیں. اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے موجود ہے تو ہم اسے کھلے دل سے اپناتے ہیں، یا پھر ان کے صحابہ کے اقوال یا ان کے افعال سے موجود ہے تو ہم اسے کھلے دل سے اپناتے ہیں. اگر نہیں تو ہم اس کو ٹھکراتے ہیں. اور اس کے بعد شیخ نے یہاں پر ذکر کیا، امام بربہاری رحمہ اللہ نے اسی طرح کی جو گائیڈ لائنز ہیں، اس طرح کی رہنمائی ہمارے لیے اپنی بہت ہی خوبصورت اور مایہ ناز کتاب شرح السنہ، اس میں ہمارے لیے چھوڑ کے گئے، غالباً جس کا ذکر، جس کی طرف اشارہ شیخ ابو خدیجہ نے اپنے کلمے کی ابتدا میں بھی کیا تھا، اور شیخ نے پھر اس امام بربہاری کی اس عبارت کو عربی زبان میں پورے طور سے کہہ دیا اور اس کی اب تشریح پیش کریں گے. No, I didn't mention it. So he mentioned انظر رحمك الله لكل من سمعت كلامه من اهل زمانك الخاصة. تو امام بربہاری فرماتے ہیں کہ اللہ تم پر اپنی رحمت کرے کہ تم اپنے زمانے کے جو لوگ ہیں ان کا جو کلام ہے اس کی طرف غور سے سنو اس کو. ولا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تقف وتسأل. اور جو کچھ بھی اس میں سے بات کہی گئی ہو اس کو تب تک نہ اپناؤ جب تک اس کے بارے میں تم پوچھ نہ لو. اقال به اصحاب رسول الله او احد من العلماء فان وجدت فيه اثرا فتمسك به. تو اس بات کے بارے میں پوچھو، کیا اس کے بارے میں ہمیں صحابہ سے کوئی قول ملتا ہے، یا علماء کے اقوال میں سے کوئی قول ملتا ہے، یا کوئی ایسا اثر، ایسی روایت، ایسی حدیث اگر ملتی ہے تو پھر اس کو مضبوطی سے تھام لو. اگر ملتی ہے تو اسے مضبوطی سے تھام لو. فإن وجدت فيه أثرا فلا تجاوزه لشيء ولا تختار عليه شيء فتسقط في النار. اور اگر تمہیں کوئی ایسا ثابت اثر، کوئی روایت مل جائے تو اس کو مضبوطی سے تھام لو، اور اس اثر پر، اس ثابت روایت پر کسی چیز کو برتری نہ دو، کسی اور چیز کو اس پر نہ چنو، کیونکہ اگر تم کرو گے تو تم منہ کے بل جہنم میں گرو گے. And this indicates how easy and beautiful this path of Salafiyya is. On Yawm al-Qiyamah, Allah Azza wa Jal is not going to ask us about how we followed Imam Fulan, and Imam Allan, and Imam Thintan. Allah Azza wa Jal is going to ask us how we followed the Rusul, how we followed Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And this is the surefire, clearest way of following the message of Muhammad sallallahu alaihi wasallam as he is to be followed. And we round up inshallah on that note. تو آپ دیکھیں یہ کتنا آسان طریقہ ہے دین کو سمجھنے کا، دین کو سمجھانے کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا بالآخر قیامت والے دن. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے قیامت والے دن نہیں پوچھے گا کہ تم نے فلاں فلاں امام کی پیروی کی یا نہ کی، تم نے فلاں فلاں امام کی پیروی کی یا نہ کی. آپ سے یہ پوچھا جائے گا، ہم سب سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے رسول کی پیروی کی یا نہ کی. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا سب سے بہترین طریقہ وہ ہے جو ہم نے یہاں پر بیان کیا، جو صحابہ کا طریقہ ہے.
اس کو سمجھنا اور اس کو اپنانا، اور اسی سے شیخ نے اپنے کلمے کا اختتام کیا. اللہ ان کو جزائے خیر دے. بارک اللہ فیکم.